सूरत अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 256 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत को देखते हैं। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। इसकी ट्रांसलेशन है कि दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से जुदा है और वाज़ेह हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाता है तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत की शान नज़ूल में बताया गया है कि अंसार के कुछ नौजवान यहूदी या ईसाई हो गए थे। फिर जब ये अंसार मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी नौजवान को भी मुसलमान करना चाहा जो कि यहूदी या ईसाई बन चुके थे। इस बात पर यह आयत नाजिल हुई। शानी नुज़ूल के तबार से बाज़ मुफस्सरीन इसे यानी इस आयत को अहले किताब के लिए ख़ास मानते हैं, यानी मुस्लिम ममालिक में रहने वाले अहले किताब अगर जिज़िया यानी टैक्स देते हों तो उन्हें इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी ज़रा इस बात को समझ लीजिएगा। देखें, एक है प्रीच करना, तबलीग करना, दीन इस्लाम फैलाना, बेहतरीन तरीके से लोगों को कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना, पुकारना, जो शिर्क पर हैं, बुत परस्त हैं, अहले किताब हैं, उन सब को। और इसी तरह मुसलमानों की इस्लाह के लिए भी दावत देना, अल्लाह की तरफ पुकारना, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते, यानी तलवार के ज़ोर पर या किसी और तरीके से मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस दीन में दाखिल हो जाए। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाती है, और अल्लाह कह रहा है कि भी ज़बरदस्ती तो करनी ही नहीं है, मैंने वाज़ह कर दिया। यानी ये किताब आ गई, ये वाज़ह कर रही है, और इस किताब को आगे पहुंचाने वाले, यानी जो आगे पहुंचाएंगे दाई कुरान होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस किताब ही का मैसेज देंगे ना आगे। तो अब ये है कि किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम ममालिक में है और वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, टैक्स वगैरह दे रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रीच मैंने ऊपर बता दिया, मेंशन कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत हुक्म के एतबार से आम है, यानी किसी पर भी, यानी किसी को भी कबूल इस्लाम के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये दूसरी चीज़ है कि कुफ्र और शिर्क के ख़ात्मे और बातिल, यानी दुनिया तो बनाई गई ना, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। दुनिया बनाने का तो, मखलूक बनाने का मकसद ही यही है ना कि अल्लाह की वर्शिप की जाए, ठीक है। तो अब ये जो कुफ्र और शिर्क है, ये तो गुमराही है, ये तो जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो इंसानों को इस चीज़ से भी बचाना है, ये सबसे बड़ा काम है। तो इसको तोड़ने के लिए जिहाद करना ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। और इसका मकसद क्या है कि मुआशरे से उस कुव्वत का ज़ोर और प्रेशर ख़त्म हो जो अल्लाह के दीन पर अमल और तबलीग की राह में आगे आड़े आती हैं। वो फोर्सेस, वो कुव्वतें जो सही दीन को आगे फैलने से रोकती हैं। जैसे आप यूँ कह लें कि एक सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ कि एक खूबसूरत बाग है और उसमें क्या है कि अनचाही चीज़ें, जैसे कुछ वीड्स हैं जो आप नहीं चाहते, खुदरू जिसे झाड़ियाँ कह लें आप, वो उगाई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो इसी तरह है कि अल्लाह का दीन खूबसूरत और मुकम्मिल है। अब जो उसको, उसके फेस को ख़राब करेगा, उसमें तोड़ मरोड़ कर उसमें चीज़ें ऐड करेगा। और दूसरी बात, दूसरे मज़ाहिब जो हैं उनको भी अल्लाह की तरफ लेके आना है, इस दीन की तरफ लाना है। इसी तरह जिहाद करना, ये भी बड़ी अहम चीज़ है, इसके बगैर भी चारा नहीं है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से इस वक्त तक जिहाद करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना कर लें, यानी अल्लाह पर यकीन ना ले आएँ। और फिर इसी तरह ये भी कहा गया, हदीस के अल्फाज हैं कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों से जिहाद किया है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है वो समझ लीजिए कि किताल जो है, यानी अगर यहाँ पर हम जिहाद को किताल की सूरत में लेते हैं, वरना जिहाद का मतलब है स्ट्रगल, लेकिन यहाँ पर किताल की बात आ रही है, ठीक है। तो
قتال کن سے ہوگا؟ جو آپ سے، یعنی اللہ نے ایک اور جگہ پر واضح کر دیا قرآن کریم ہی میں اور احادیث میں بھی، کہ بھی جو آپ سے قتل یعنی جنگ پر آمادہ ہے، ٹھیک ہے، جو لڑائی کرنا چاہتا ہے، جو دین اسلام قبول بھی نہیں کر رہا، نہ ہی مغلوب ہو کر مسلم ملک میں رہ رہا ہے، یعنی لڑائی پر آمادہ ہے، تو ایسے کے لیے کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تم ان سے لڑو۔ اور پھر اسی طرح جنگ کے بھی اصول بتا دیے سبحان اللہ دین اسلام نے۔ وہ ایسے اصول ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں کسی ریلیجن میں ایسے اصول ہیں ہی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یعنی وہ کسی پاور کے لیے یا دنیاوی نفع کے لیے کسی ملک کو کانکر نہیں کریں گے، فتح نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، فتنے کو روکنے کے لیے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہی پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ فتنہ کیا ہے؟ شرک اور کفر، یہ ہے اصل فتنہ، اور یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک قتل ہو جانا، مر جانا، کسی کی موت ہوگی، یہ بڑی چیز نہیں ہے بھئی۔ بڑی چیز یہ ہے کوئی کسی کی موت کس چیز پر ہو رہی ہے، کفر و شرک پر ہو رہی ہے، یہ بڑی چیز ہے، یا کفر و شرک کا پھیلنا، فتنے کا پھیلنا، کیونکہ یہ تو ابدی، یہ دنیا تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ تو ٹیمپرری لائف ہے۔ کتنی کی لائف جی لے گا انسان؟ 80 سال، 90 سال؟ آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو اتنی زندگیاں بھی نہیں ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی لائف ہے، اور انسان نے وہاں پر جا کر کیا کہنا ہے؟ جیسے اللہ نے سورہ نازیات میں فرما دیا کہ وہ اس دن انسان کہے گا کہ میں تو دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، یا اس سے بھی تھوڑا، یا اس سے بھی تھوڑا گزار کے آیا ہوں۔ تو اصل تو لائف وہ ہے، تو جس کی وہ لائف برباد ہوئی تو اللہ نے کہہ نہیں دیا وہی تو ہیں خسارہ پانے والے، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فحبطت اعمالہ، تو وہی ہیں اصل خسارے والے، لوزر تو وہی ہیں۔ تو اللہ انسانوں کو، اللہ کے عبد ہے نا، اللہ نے تو سب کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے تو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ جہنم کی تم جہنم کا فیول بن جاؤ، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس سیدھی راہ کو پکڑو، اس کتاب کو پکڑو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ اچھا جی، تو یہ اس سے یعنی بات کیا واضح ہوئی کہ دیکھیں پریچ کرنا، حق بات کو پھیلانا، بہترین خوبصورت طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ واجب ہے، یعنی یہ فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا تم میں سے ایک گروہ نکلے جو یہ کام کرے، اور اگر تم نے یہ کام روک دیا تو بس پھر تباہی ہے، یعنی یہ کام نہیں روک سکتا، لازمی یہ کام کرنا ہے امت مسلمہ نے۔ یہ مشن ہے اچھائی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، لیکن کسی پر بھی زبردستی نہیں ہے۔ یہ کتاب واضح ہے، جو پھر اس بات کو سمجھے اور لے اور داخل ہو جائے۔ اللہ نے چوائس دے دیا، ورنہ تو اللہ سبھی کو، اللہ نے خود ہی کہہ دیا قرآن کریم میں کہ میں اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پر کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے فری ول دی ہے ان دو مخلوقات کو۔ کون سی؟ ایک جن اور ایک انسان، باقی کسی کو نہیں دی فری ول، ان کے پاس چوائس ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پچھلی آیت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی۔ کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پر آپ ضرور پوچھیے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ایمان والوں کو ان کا دوست ہے، مددگار ہے۔ ولی کا مطلب یہ ہے نا، گہرا سچا دوست۔ اور اسی طرح جنہوں نے کفر کیا ان کے جو دوست ہیں، مددگار ہیں، وہ ہیں شیطانی قوتیں، طاغوت، شیطان۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے آتا ہے، اور وہی ہیں آگ کے ساتھی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو خوب پتہ، پیچھے اللہ نے کہہ دیا دیکھو زبردستی نہیں میں کروں، میں نے کتاب میں واضح کر دیا، یہ دیکھو، یہ تم سمجھو، پڑھو کتاب کو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دوسرے مذاہب میں کیا ہے، دوسری کتابوں میں کیا ہے، کس طرح تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تم جان جاؤ گے۔ اللہ نے کہہ دیا نا، میں نے عنقریب یہ جو میری آیات بکھری پڑی ہیں نا دنیا میں، کائنات میں، یہ بھی تمہیں احساس دلائیں گی کہ کوئی رب ہے، کوئی ہستی ہے جو زبردست ہستی ہے، جو تمہارے یعنی یہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسے واقعات کا ہونا، خود تمہاری جو اپنی ذات ہے اس میں دیکھو کیسی یہ مشینری جو ہے یہ کام کر رہی ہے انسان کی، تو یہ تو بنانے والی ذات بڑی زبردست ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں واضح کر دینی ہر انسان پر۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کیسے قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، سورہ ملک میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر جہنمیوں سے کوسچن کیا جائے گا
کہ بھی کیا تمہارے پاس میسنجرز نہیں آئے تھے؟ تو وہ بولیں گے ہاں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ باتیں ہیں، ہمیں بتایا ہی تھی اللہ کی آیات، لیکن ہم نے کہا جی کچھ نہیں، اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں اللہ نے بھیجا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں یہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اب دیکھیں پتہ نہیں کوئی کہاں کن جنگلوں میں رہ رہا ہے، کوئی کس طرح، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ہم کہیں پتہ نہیں ان کو وہ اللہ کا میسج گیا کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی ایک کے لیے بھی کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا، کوئی آ کر یہ نہیں مجھے کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ایسا نہیں۔ دیکھیں پچھلی جب ہم پڑھتے ہیں امتوں کے بارے میں قرآن کریم ہی کو تدبر غور سے پڑھیے سمجھیے، اللہ نے فرما دیا میں نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر کیا کہ میں نے اس سے پہلے ان پر حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل آ گئی، کوئی بات پہنچا دی، بھئی اب تمہارے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہیں یہ بات مل گئی، تمہارے پاس کتاب آ گئی، میسنجرز آ گئے، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ بھی بات ایسی ہے، اب تم اس پر انکار کر رہے ہو، اب وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بات ہدایت پہنچی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، کہاں سے پتہ لگ رہا ہے جی ہمیں؟ قرآن سے، سورہ طٰہٰ میں بات آ رہی ہے کہ هو الذی، وہی تو ہے جو بناتا ہے انسانوں کو، پھر اس کے بعد ثم ہدا خلقہ ثم ہدا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا اس نے پیدا کر کے، بھی ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت اب کس معنوں میں؟ زندگی گزارنے کی بھی ہدایت دیکھو نا، یہ کتاب میں ہے یہ، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں جو دوسری مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا وہ سب اللہ کے ذمے ہے، اللہ کو پتہ ہے کہاں پر کس کی موت آنی ہے، کس نے کہاں پر کس طرح کس کو میں نے رزق دینا ہے، انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو دوسری مخلوق کو تو وہ ہدایت نہیں چاہیے جو انسانوں کو یہ کتاب، یعنی اس سے جو ہدایت چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑنا کسی کے لیے کہ کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ اللہ میں تو بے خبری میں ہی مارا گیا، میرے تک تو بات ہی نہیں پہنچی، نہیں، سب بات ہو جائے گی، کیونکہ سورہ ملک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ مانیں گے ہاں ہم نے یہ کام، ہاں یہ ہوا ہے، ہمارے پاس میسنجر آئے تھے، ہمیں پتہ لگا تھا، لیکن ہم نے پھر جانتے بوجھتے نہیں مانا اس چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، یعنی جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں۔ اب یہ روشنی کیا؟ دیکھیں اگر ہم حدیث پڑھیں نا تو اس میں کیا بات آتی ہے، یہ بھی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت یعنی نیچرل دین جو ہے، تو اس کے یعنی اگر اس کو صحیح گائیڈنس ملے تو وہ ایک اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف لپکے گا، مگر کیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا دین یعنی جو اس کا دل جب انسان پیدا ہوا بالکل صاف، ٹھیک ہے، دین فطرت جو اللہ کا دین ہے وہی دین، ٹھیک ہے، نیچرل دین، لیکن کیا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو پھر دوسری طرف اس راستے پر، گمراہی کے راستے پر ڈالنے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اوتھینٹک حدیث، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے یہاں پر جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں سے آگے آنورڈ جو ہے نا 3 یہاں پر آئے ہیں قصے، جس میں آپ کو دنیا میں ہی یعنی اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ میں نے مردوں سے کیسے، یعنی مردہ سے زندہ کیا، یعنی دنیا میں قیامت کے دن تو سارے مردے ہی زندہ ہوں گے، لیکن یہاں پر دنیا میں بھی یہ معجزات ہوئے، اور 3 ایسے ہیں یہاں پر واقعات جن کو اللہ نے پہلے مارا اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو سلطنت یعنی بادشاہت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، یعنی کیا اس نے، یعنی اللہ نے اس کو کتنا کچھ دیا، کتنی نعمتیں، بادشاہ بنایا، بادشاہت دی اس کو، اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ اپنے رب کا انکاری تھا، تو وہ جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یعنی وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس پر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اس واقعے کی ڈیٹیل میں جو بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کافر بادشاہ سے یعنی وہ جھگڑ رہا تھا آپ سے آپ کے رب کے بارے میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک رب پر یقین رکھ رہے تھے، اب وہ کافر تھا. اور جب آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس میں بات آتی ہے روایات میں کہ ایک شخص کو بلایا گیا، اس نے بلایا اور اس میں ایک گنہگار تھا اور ایک معصوم تھا. تو اس نے کہا یہ دیکھو میں اس معصوم کو ماروں گا، یعنی جو گنہگار اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور معصوم کو اس نے قتل کر دیا. اور اس نے کہا کہ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. اور پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام نے زبردست دلیل سورج سے دی کہ بھی اللہ وہی تو ہے کائنات کا سسٹم چلانے والا. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ کوئی اس طرح اگر بات کرا تو اس کو بہترین خوبصورت دلیل سے اس کو پروف دیا جا سکتا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کس نے کس وقت ایمان لے آنا ہے. جیسے کہ اللہ نے نبی کریم کے لیے بھی یہ بات کہہ دی، پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ آپ پر تو صرف ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی، وما علیک الا البلاغ، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ سے پوچھ بھی نہیں ہونی، نبی سے پوچھ نہیں ہونی. اصحاب النار کی جو جہنم میں جانے والے ہیں، آپ نے اپنا مشن پورا کیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ نے پہنچا دیا میسج کو. ہاں اب کوئی ہدایت پر آتا ہے یا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات سورۃ القصص میں ملتی ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو بات پہنچانی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہیں، جس سے آپ محبت رکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے اور اس کو ہدایت مل جائے. یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے زبردستی ہدایت روک رکھی ہے. کوئی ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا تو کیسے اللہ زبردستی کرے گا؟ بھی اللہ نے پیچھے کہہ دیا میں زبردستی نہیں کرتا. تو بات وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنی محبت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر ہی ان کی جان گئی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اس میں قصہ ہے مردہ سے زندہ ہونے کا. تو اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. یعنی اس شخص کی مانند، اس کی مثل جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، یعنی تباہ ہوئی پڑی تھی. اور اس پر وہ شخص کہنے لگا. اچھا اس شخص کے بارے میں کیا ہے اس پر میں آپ کو ذرا بتائی دیتی ہوں. تفسیر میں مختلف سینگز ہیں. زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ جو شخص تھے یہ حضرت عزیر تھے. بعض صحابہ اور تابعین بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر تھے جن کا گزر ایک بستی پر ہوا اور وہ تباہ ہوئی پڑی تھی. تو اس پر انہوں نے کہنے لگے کہ یعنی اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر انہیں زندہ کیا یعنی حضرت عزیر کو، اور پھر پوچھا ان سے کہ کتنی مدت آپ پر گزری، یعنی آپ کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو 100 سال تک مردہ حالت میں رہے. اور دیکھیے اپنے کھانے پینے کی طرف وہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیں یعنی کس طرح وہ بھی ختم ہو گیا. تاہم آپ کو ہم نشانی بناتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ہم کس طرح ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، اور یعنی یہ گدھے کی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اٹھائیں، جوڑیں، اور پھر ان پر گوشت چڑھایا. اور جب یہ سب ظاہر ہو گیا تو وہ کہنے لگا، یعنی عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب آپ کو موت دی گئی اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، اور جب دوبارہ زندگی ملی تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی. تو اسی لیے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن گزر گیا ہوگا، یا نہیں تو آج ہی کا واقعہ ہے، یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے. جبکہ بات یہ تھی کہ ان کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے. تو اس واقعے میں کیا لیسن ہے تمام انسانوں کے لیے کہ یعنی وہ ہستی جو ایک شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر سکتی ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا، تو کیا وہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ وہ پاور نہیں رکھتا؟ وہ ایسا کر سکتا ہے اور ایسا ہی ہوگا. یہ جواب ہے دیکھیں کافروں کے لیے. کافروں اور اہل کتاب میں فرق کیا ہے؟ یعنی کافروں کی بات آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آتی ہے. وہ اپنے میسنجر سے کہتے ہیں، رسولوں سے، کہ بھی جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم پھر سے اٹھیں گے؟ تو ہم تو نہیں اس بات کو مانتے. یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، ہم نہیں مانتے دوبارہ جی اٹھنے پر. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے میں بتائے دے رہی ہوں کہ
یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ بلیو رکھتے ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن ہے. اب وہ شرک کر رہے ہیں اور طرح کا، اب اس کی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ابھی، کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لقد کفر الذین، کفر وہ بھی شرک کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ چیزوں پر بلیو رکھ رہے ہیں. آخرت کے دن پر انہیں بلیو ہے، فرشتوں پر وہ بلیو رکھتے ہیں، قبر کے عذاب پر وہ بلیو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو کفر کرنے والے ہیں، جو بت پرست ہیں، شرک کرنے والے، وہ بلیو ہی نہیں رکھتے دوبارہ جی اٹھنے پر کہ بھی ہاں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. وہ بالکل ہی سرے سے ہی انکاری ہیں. تو یہ جو واقعات ہیں، جیسے پیچھے ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا سورۃ البقرہ ہی میں، ٹھیک ہے نا، جب ایک شخص کا قتل ہوا اور پھر گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا گیا، اور گائے کی جو ڈیٹیل ہے وہ پیچھے ہو چکی ہے، تو اس نے پھر اپنے قاتل کا نام بتایا. یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مردے کو زندہ کیا. جو مقصد ہے، مین چیز جو ہم نے دیکھنی وہ یہ کہ مردے کو زندہ کر کے دکھایا دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ آخرت کے دن پر یقین کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دوسرا واقعہ ہو گیا اسی سورۃ البقرہ میں جی. پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اب یہاں پر تیسرا واقعہ بھی، یعنی یہ دو اوپر نیچے واقعہ آ گئے. اب تیسری سٹوری کیا آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ تو یعنی آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست، اور اللہ نے آپ کو امام بنایا تمام دنیا کا. اور دیکھیں جہاں پر نبی کا نام آتا ہے، اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. آپ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت مسلمہ کے یہ باپ ہیں. سورۃ الحج میں بات آتی ہے کہ یہ جو تمہارا نام ہے یہ بھی تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا ہے، مسلمان جو ہے. تو یہ یعنی ان کی جو اہمیت ہے یہ تو کسی نیڈ ہی نہیں ہے اس باتوں کی. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہاں پر بات کہی اپنے رب کریم سے کہ رب بھی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی اللہ مجھے تم دکھا کہ تم کیسے مردوں کو زندہ آپ کرتے ہو. اچھا اللہ نے آگے کہا قال اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے؟ تو قالا کہا بلا. بڑی خوبصورت کنورسیشن ہے، جس طرح پڑھے نا میننگ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. تو اس پر اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیوں نہیں بلا وَلَٰكِن لَّا يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی کیوں نہیں اللہ، میں تو ایمان رکھتا ہوں لیکن بس اپنے دل کی تسلی، مطمئن تسکین ہو جائے. تو پھر اللہ نے اس پر فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو پہلے مانوس کر لو. جیسے ڈیٹیل میں آگے آتی یہ بات کہ ابراہیم 4 پرندے لے لیجئے اور ان کو مانوس کر لیجئے، یعنی زندہ ہونے کے بعد آپ ان کو آسانی سے پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے. پھر جی کیا تھا، کیا حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر ڈالو، یعنی ان کو ذبح کر دو. پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اس میں کیا چیز ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے جو اجزاء تھے، جو ان کے پیسز تھے، آپس میں مکس کر کر رکھ دیے گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس واپس آ گئے. تو جی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی دکھا دیا کہ کس طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ڈیٹیل آ رہی ہے نا تفسیر میں، ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا. جیسے حدیث میں بات آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ کر کے بعد میں یہ فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں. نحن احق بالشک من ابراہیم، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس کی شرح ذرا سمجھ لیجئے گا. مطلب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بھی ایمان کے یعنی معاملے میں شک نہیں کیا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ حقدار ہوتے شک کے. ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیاء الموتیٰ، یعنی مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس میں ہرگز ان کو شک نہیں تھا. بات وہی انہوں نے کہا کہ دل کی تسلی کے لیے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ٹاپک چینج ہے، یعنی بات بدل رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے آیت میں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دانے کے جیسے. یعنی کوئی دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ایک دانہ، اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 بالیوں میں یعنی ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے
چاہے یعنی جس کو چاہے اس کو بڑھا کر اس کا اجر دے۔ تو یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور اگر اس سے مراد ہم جہاد لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بات آتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام جو صدقات و خیرات ہیں اس کا جو نیکیاں ہیں اس کا اجر یہ ہوگا، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک۔ اللہ نے جیسے کہہ دیا کہ الحسنات بعشر امثالھا، یعنی جو کوئی بھی ایک نیکی لاتا ہے جو کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، خالص اس کی رضامندی کے لیے کی ہے، تو یقیناً اس کا اجر 10 گنا تک ہے، اور اس سے بھی آگے اللہ چاہے تو جس کے لیے مرضی اللہ بڑھا کر، اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فرما دیا نا قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ بھئی تم ذرہ برابر، ایک ایٹم کے برابر بھی نیکی لے کر آتے ہو نا تو وہ بھی اللہ بڑا قدردان ہے، وہ بھی اللہ جانے نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر نہیں ضائع کرنے والا۔ کسی نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کا بھی وہ اس کو بھی دیکھے گا وہ۔ جیسے سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یعنی جو اس کا اعمال نامہ ہوگا، کہ وہ اس میں چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو اور چھوٹے سے چھوٹے اچھی عمل کو بھی دیکھ لے گا، ہر چیز لکھی ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ تم پر ظلم بھی نہ ہوگا، لا تظلم نفس شیئا، یعنی کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ کیا مطلب ہے بھلا اس سے ظلم و زیادتی نہ ہوگی؟ یہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اللہ سے تو ظلم کی تو ہم یہ چیز سوچ ہی نہیں سکتے نا۔ تو بات یہ ہے ظلم و زیادتی کا میننگ، یعنی ایسا نہیں ہوگا، کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میری جو نیکی ہے اس کا مجھے اجر کم ملا ہے، یا پھر جو میں نے برائی کی ہے اس پر مجھے زیادہ سزا مل گئی ہے۔ یہی ہوتی ہے نا زیادتی، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھی تم نے زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، ہاں اگر کسی نے اگر برا کام کیا ہے اور اس کو اس کی برائی سے بڑھ کر اس کو سزا دے دی جائے تو زیادتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے اور اس کی اچھائی کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، اتنا ریوارڈ نہ ملے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہرگز اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات آتی ہے قرآن کریم میں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں آیا، کئی جگہوں پر آیا، ہم قرآن پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، نہیں تو پتہ لگے کہ کیا کیا اللہ نے کیسی کیسی خوبصورت سبحان اللہ جو ہمیں گائیڈنس کے لیے ہمارے کہہ دی ہیں باتیں، یہ تو نور ہے۔ اچھا جی، کیا بات آ رہی ہے؟ من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی جو ایک حسنات، ٹھیک ہے، ورڈ دیکھیے یہاں پر ایک اچھائی کی بات ہو رہی ہے، ایک اچھائی بھی لے کر آئے نا تو اس کے لیے اللہ نے کیا کہا جی؟ فلہ خیر منہا، بھئی اس سے بڑھ کر اس کے لیے پائے گا وہ خیر، اس نیکی سے بہتر چیز اس کو مل جائے گی جو بھی کر کے لایا۔ اور پھر آگے بات کہی ہے من جاء بالسیئۃ، ایک برائی کر کے جو لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، بھائی ان کی برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا کہ انہوں نے کیا، اس سے اس پر زیادتی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نا ہمارا رب کریم جس نے تو رحمت۔ آج ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو کیا ہے، دن رات ہم گناہوں پر لگے ہوئے ہیں، گناہ پر گناہ، کچھ نہ کچھ برائیاں کسی کی، گھر بیٹھے زبان سے ہی ہم اپنا گناہ کما رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن وہ پکڑ نہیں کر رہا ہماری۔ اس نے کہا ہے نا کہ اگر میں پکڑنے لگوں تو پھر تو میں چھوڑوں نہ، ایک بھی نہ بچے زمین پر۔ تو اللہ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو اسی لیے اگر گناہ ہو گیا تو اس پر توبہ کیجئے، وہ غفور الرحیم ہے، اور گناہ پر ہمیں پھر اصرار بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رکھے۔ اچھا جی، یہ چیز ہوگی یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ پھر اسی طرح دیکھیں جہاد میں کیوں ضروری ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سامان اور اسلحہ یعنی جو ویپنز ہی نہیں، جنگ کا جو انتظام ہے وہی نہیں ہوگا تو پھر آرمی کیا کرے گی؟ تو اسی لیے یہ سامان اور یہ جو اسلحہ وغیرہ ہے ان کے لیے بھی جو بھی خرچ کر رہا ہے اس کو پورا اجر ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ جس نے ایک مجاہد کو اس کے جہاد کے لیے جو بھی سامان مہیا کیا تو گویا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مجاہد کو ہے،
جتنا وہ فائٹر کو ہے جو وہ فائٹ کرے گا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جو دے رہا ہے جو ہیلپ کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر ایسی زبردست جو ایمان کو بڑھا دینے والی آیات ہیں، احادیث ہیں، آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں. تو حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ بھی جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر دیا تو جنت اس پر واجب اور آگ اس پر حرام ہوگی. کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے. تو یہ کیا ہے، چھوٹا سا کام ہے. تو بس بات ایمان کی ہے، یعنی کہ بہت بڑے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی نے جہاد کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، دیکھیں یہاں پر فی سبیل اللہ کا ہے، بالکل ہے، خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں ہمیں. لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے سورۃ البقرہ سے اگر آپ سٹارٹ ہو جائیں تو وہ ترتیب نہیں بدلتی. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اراؤنڈ دیکھنا ہے. ایک تو جن کی ذمہ داری ہے، معذرت اگر میں تھوڑی فاسٹ ذرا میری بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے نا، آپ کے جو اہل خانہ ہے، جن کی ذمہ داری ہے، واجب ہے، جن کے اخراجات کو پورا کرنا، پہلے آپ نے ان کو کرنا ہے پورا. اس کے بعد آپ کے پاس مال بچ گیا ہے تو اپنے اراؤنڈ اور مزید اپنی فیملی میں دیکھیے کہ کوئی نیڈی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے آپ اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں گے. آپ کی فیملی میں کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی حاجت پوری کیجیے. کیونکہ گویا وہ بھی ایک مجاہد ہے جو کسی بیوہ کے لیے، جو کسی نیڈی پرسن کے لیے جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ بھی لائک اے فائٹر، جو یا سولجر کہہ لیں، اللہ کی راہ میں جو فائٹ کر رہا ہے، جو جہاد کر رہا ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے ضروریات کو پورا کرنا، پہلے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو فی سبیل اللہ کا نمبر آتا ہے نا، وہ ایک لسٹ کے مطابق جو حدیث میں کہی گئی ہے، اوتھینٹک حدیث میں جو بات آ رہی ہے اس کے مطابق یہ سب سے آخر میں آتی ہے. یعنی اللہ نے آپ سے ڈیمانڈ کرا کہ بھی پہلے شروع ہو جاؤ، نہیں، اس پر بھی کرنا ہے آف کورس، لیکن پہلے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیجیے، اپنے آپ پر خرچ کیجیے. اہل خانہ جو آپ کی ضروریات ہیں، آج ہماری تو ضروریات تو ہیں نہیں اتنی، ہم نے بڑھا لی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، مال کو اسراف پر برباد نہ کیا جائے، فضول خرچی میں برباد نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو مال بچ گیا تو اس کو اللہ کی راہ میں ہمیں لگا دینا ہے، کیونکہ یہی کام آنا ہے، اور تو اس دن کچھ بھی کام نہیں آنا. پھر جی آگے اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ زینہ یونفی، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد وہ احسان ہی جتلاتے اور نہ ہی کسی کو زبان سے اذیت دے رہے ہیں، یعنی کسی کو تانا تشنی کرنا، تکلیف پہنچانا زبان سے، وہ کام کر کے بھی اپنے نیکیاں وہ برباد نہیں کر رہے. تو گویا کیا ہے ان کے لیے کیا ہے جی، اجر ہے اللہ کے پاس، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، اور نہ ہی غم. اللہم جعلنا منہم. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. یعنی یہاں پر آگے بڑی اہم آیت آئے گی، بڑی اہم، کہ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے بھی کہ ایسا نہیں ہونا بھائی کہ یعنی مال خرچ کر کے صدقہ دے کے اس کو بعد میں ضائع کر دیں، ضائع بھی ہو جاتا ہے. اور جو یہ 3 اعمال کرے گا، جو کہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہاں پر آگے اللہ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی اچھی یا نرم بات کہہ دینا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ کسی کو طعنہ زنی کریں. یعنی اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ دیں، آپ نرم بات ہی کہہ لیں، آپ کسی کو معاف کر دیں اس کی غلطی پر، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی وہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے آپ کسی کو تکلیف دیں. تمہیں فلاں وقت میں ایسا کیا تھا نا، ہم نے وہ نیکی کی تھی تمہارے ساتھ، تم بھول گئے. تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے. یہ ہیں ضائع کر دینے والی باتیں صدقات کو. اور اگلی آیت میں 3 چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو صدقات کو ضائع کر دینے والی ہیں. اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.